नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने सूरह मुल्क की तिलावत की थी और मुताला किया था। दो करेक्शंस कर रहे हैं सूरह मुल्क की आयत नंबर 7 के हवाले से। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न व हिया तफ़ूर। अहले जहन्नम जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो उसको चीखता चिल्लाता हुआ वो पाएंगे, वो धाड़ रही होगी जहन्नम। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अगला मकाम था सूरह मुल्क की आयत नंबर 10 के ताल्लुक से। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अहले जहन्नम का जिक्र है। लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु, अगर हम सुनते या अक्ल से काम लेते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो हम जहन्नम की आग वालों में से ना होते। अल्लाह हम सबको जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आला का मुताला शुरू कर रहे हैं। नाम भी अल आला है और बड़ी आला प्यारी सूरत है। हुजूर की महबूब सूरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुम्मे की नमाज़ों में, यानी जुम्मे की फ़र्ज़ नमाज, जुम्मे की नमाज में, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा की नमाज में और वितर की पहली रकत में सूरह आला की तिलावत करते थे। तो ये हुजूर की महबूब सूरत है, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला की कुदरतों का तज़किरा इसमें आएगा, तज़किये का जिक्र आएगा। तज़किया अहम बात है और दीन को मतलूब है कि हम अपने नफ्स का तज़किया करें। बार बार आखिरी पारे में जिक्र है तो तज़किये का जिक्र आएगा। कौन कामयाब है कौन नाकाम है इसका जिक्र भी सूरतुल आला में आएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम की पाकी बयान कीजिए जो सबसे बुलंद शान वाला है। अल्लाह पाक है किस माना में? हर ऐब से, कमी से, ज़रूरत से, हाजत से, ज़वाल से, डिफेक्ट से, फ्लॉ से अल्लाह पाक है इस माना में। अपने रब के नाम की पाकीज़गी बयान कीजिए जो सबसे बुलंद शान वाला है। ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको सजदे में जारी कर दिया। क्या पढ़ते हैं हम सजदे में? सुबहान रब्बियल आला। इस पर हुजूर ने ये तस्वीर सजदे में नमाज में जारी फरमा दी। सुबहान रब्बियल आला। कैसा है वो अल्लाह? अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा, जिसने हर शय को पैदा फरमाया फिर हर लिहाज से दुरुस्त फरमाया। इंसान खूबसूरत भी बनाया और सारी मखलूक़ात बेहतरीन भी बनाई और बहुत उम्दगी के साथ उनको अल्लाह ताला ने फिनिशिंग टचेस दिए हैं। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और उस अल्लाह ने हर शय का अंदाज़ा मुक़र्रर फरमाया और उसको रहनुमाई अता की। हर शय को ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाया, रहनुमाई अता की। मिसालें पहले बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। मछली को तैरने का फ़न अल्लाह ने सिखाया। बर्फ़ानी इलाके में रीछ को बड़े बाल कौन देता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अफ्रीका के लोगों को मोटी खाल किसने दी है? अल्लाह ने। वहाँ ऐसे इलाके हैं ना, कीड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो खाल इतनी मोटी कि अंदर एंटर नहीं हो पाते। हम जाएंगे तो हमारा पता नहीं कि हशर नशर हो जाए। ये अल्लाह है। हर शय को उसने ठीक अंदाज़ा भी दिया और उसकी रहनुमाई फरमाई। वल्लज़ी अखरजल मरआ, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला। अब ये चारे का निकलना, फसल का उगना कोई छोटी बात है? अल्लाह की कुदरत के बड़े बड़े नज़ारे बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं। फ़जअलहु गुसाअन अहवा, फिर उसे सिया कूड़ा कर डाला। इसी तरह तुम भी तो हो, जवानी के जोबन पर आए तो बड़े खुश हो रहे हो। जैसे किसान फसल को देखकर खुश होता है, लेकिन किसान देखता है फसल चूरा चूरा भी हो जाती है। तुम भी देखोगे बूढ़े भी हो जाओगे, फिर पारा यानी रेजा रेजा भी हो जाओगे और तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है। कुल इख्तियार किसका? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, ए नबी अलैहिस्सलाम हम खुद आपको ऐसे पढ़ाएंगे फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इल्ला मा शा अल्लाह, मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। ये बस अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा है।
ورنہ اللہ ہی نے حضور کو سکھایا اور اللہ ہی نے اس ساری وحی کی حفاظت بھی فرمائی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ. سنقریؤک فلا تنسا، ہم خود آپ کو اس طرح پڑھائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. مزید اس میں علمی مباحث ہیں، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا انشاءاللہ. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو اور ہر چھپی بات کو. ونیسرک للیسری، اور ہم آسانی کے لیے آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے. کون سی آسانی؟ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سورہ انشراح میں بھی بعد میں آئے گا. یعنی دین کی محنت، دین پر عمل، دین کی دعوت، دین کی محنت، یہ جو ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس کی آپ کو ہم سہولت عنقریب عطا کریں گے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو. یہ دو ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں. پہلا ترجمہ تو یہی ہے، اگر نصیحت فائدہ مند ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بات کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، موقع محل دیکھ کر پیش کرو. جیسے بیج ہر موسم میں نہیں ڈالا جاتا، ہر وقت نہیں ڈالا جاتا، ہر زمین میں نہیں ڈالا جاتا. زمین بھی دیکھی جاتی ہے، موسم بھی دیکھا جاتا ہے، تب بیج ڈالا جاتا ہے. تو دین کی بات کا بیج اگر ڈالنا ہے تو موسم دیکھو، ماحول دیکھو، لوگ ریسیپٹیو موڈ میں ہیں بھی کہ نہیں، سننے کو تیار ہے بھی کہ نہیں، توجہ سے سنیں گے یا نہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اگلا قبول کرنے کو تیار بھی ہے کہ نہیں، قبول تو بات کی بات ہے، سننے کو بھی تیار ہے کہ نہیں. تو یہ ایک معنی. آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہو. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت وہ قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور ایک اور ترجمہ بھی ہے، ایک اور ترجمہ گرامیٹیکلی یہ ہے کہ آپ نصیحت کیجئے، بے شک ضرور نصیحت فائدہ دیتی ہے، نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے. ایسی بات ہم نے پڑھی تھی سورہ زاریات آیت نمبر 55 میں. سورہ زاریات آیت 55 میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کرتے رہیے، یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. خیر کی بات پھیلاتے رہو، پہنچے گی. آج نہیں کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، اثر ہوگا. تو نصیحت کیجئے. دوسرا ترجمہ، نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے. سیذکر من یخشی، ان قریب وہی نصیحت قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدنصیب اس سے دور رہے گا، جس کا دل بند ہے، جس میں طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تکبر ہے، تعصب ہے، غفلت ہے، اسے فائدہ نہیں ہوگا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بدنصیب اس سے دور رہے گا. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو سب سے بڑی آگ میں جھلسے گا یعنی جلے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. استغفر اللہ. جہنمی غم کے مارے، دکھ کے مارے، تکلیف کے مارے کہیں گے یا اللہ موت دے دے. موت بھی نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. کیا زندگی ہوگی؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ وہ اس میں جیے گا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اب کامیاب لوگ کون ہیں؟ فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کر لیا. زکوٰۃ اسی سے ہے، وہ مال کو پاک کرتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے. تزکیہ کیا ہے؟ ایک پودا ہے، پہلے بھی مثال ہم نے دی تھی سورہ مؤمنون کے شروع میں. ایک پودا ہے، اس کو پروان چڑھانا، کھاد بھی دینی اور روشنی بھی آنی چاہیے. اللہ کے انڈور پلانٹ سے بات الگ ہے، روشنی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، اور اگر کوئی جھاڑیاں نکل آئیں پیلے پتے تو ان کو ہٹانا بھی پڑے گا. یہ کیا ہے؟ جو چیز اس کی نرشمنٹ ہے یا اس کی ضرورت ہے، پروان چڑھنے کے لیے پانی دینا ہے، کھاد دینی ہے، وہ تو ضروری ہے. اور جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے، کانٹے نکل آئے، جھاڑیاں نکل آئیں، پیلے پتے، ان کو ہٹانا پڑے گا. یہ ہے پودے کا تزکیہ. میرا اور آپ کا تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے روح آلودہ ہوتی، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے. گناہوں سے روح آلودہ ہوتی ہے، بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. گناہ رکاوٹ ہے ہماری روحانی ترقی میں. گناہوں کو چھوڑو، نافرمانی کو چھوڑو. روزہ بھی تزکیہ کر رہے ہیں نا. حلال چھوڑ رہے ہو، حرام چھوڑنے والے تو بنو. رمضان چلا جائے گا، پوری زندگی کا روزہ چلتا رہے گا. پوری زندگی کا روزہ ہے گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں کو چھوڑو، اطاعت میں آگے بڑھو، نیکی میں آگے بڑھو، خیر میں آگے بڑھو. تو جو رکاوٹ ہے وہ دور کرو اور جو اس کی نرشمنٹ کے لیے ضروری وہ پرووائڈ کرو. یہ کیا ہے؟
تزکیہ، قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی یعنی تزکیہ اختیار کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بڑی عجیب و خوبصورت بات ہے، عجیب عربی والا، تزکیہ پہلے ذکر ہوا، اللہ کا ذکر اور نماز بعد میں، کیوں؟ اگر دل کا تزکیہ نہ ہو تو نماز میں بھی کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر یا تو وکٹیں گر رہی ہوتی ہیں، یا ڈیل فائنل ہو رہی ہوتی ہے، یا اللہ اپنے زبان میں رکھی کچھ اور بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اندر کے بت کو توڑو، وہ مال کا بت تو نہیں ہے، فیم کا بت تو نہیں ہے، بھوکے تو نہیں ہو اقتدار کے، کسی کی زلفوں کے اسیر تو نہیں ہو، اللہ اکبر کبھی۔ اب سمجھ آئی؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اندر کے بت توڑو، یہ گناہوں کے بت توڑو، یہ نافرمانی کی حرکتیں چھوڑو تو ذکر میں لطف آئے گا، نماز میں دل لگے گا۔ تزکیہ بہت اہم۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور بھائی پورا قرآن پڑھ کر آ گئے ہیں، سمجھ کر آ رہے ہیں، مستقل یہ موضوع ہے، کوئی دلیل اور دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا فانی، آخرت باقی۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا کرے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہی تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش آئے، سب نے یہی دعوت دی، سب سچے تھے، سب کا اتفاق ہے اس بات پر، اللہ ہے، توحید، پیغمبر آئے، رسالت، آخرت ہے، عقیدہ ہمارا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کی یہی تعلیم رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا علیہ السلام، تم میں سے کوئی، مسلم شریف کی روایت، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، سمندر، انگلی نکالے، کتنا پانی لگ کر آیا یہ بھی بہہ جائے گا۔ یہ لگ کر آیا یہ دنیا ہے اور وہ سمندر آخرت ہے، کوئی کمپیریزن 1% بھی نہیں نا، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہے حقیقت، ادھر بھیجے گئے ہو ادھر کی تیاری کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، جانا اللہ کی طرف پلٹ کر ہے، بس یہ حقیقت ہے دنیا کی، ادروائز اس کی کوئی ورث، کوئی ویلیو اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ سورۃ الغاشیہ، یہ بھی اللہ کے رسول کی بڑی محبوب صورت ہے، پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت فرماتے، پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، حضور کی محبوب صورت ہو گئی۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا تذکرہ اور قیامت کا ذکر ہے، اور لوگوں کے نتائج ان کو بھی بیان کیا گیا۔ مستقلی موضوعات آخری پارے میں چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ ڈراوا ہی ڈراوا ہے، سچی بات، اور سنیں اس بات کو، یہ آخری صورتیں نبی علیہ السلام پر مکی دور کے شروع میں نازل ہوئیں، تو بگڑے ہوئے لوگوں کو جگانے کی، بیدار کرنے کی، اٹھانے کی ضرورت ہوتی۔ اور سچی بات ہے آج ہم بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں، جگانے کی، بیدار کرنے کی، جھنجھوڑنے کی، اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ ہے صورت ایسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الغاشیہ۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، استغفر اللہ، عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے، مشقت اٹھانے والے ہوں گے، تسلی نارا حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلس رہے ہوں گے، تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار خشک زہریلے درخت کے سوا کچھ کھانا نہیں ہوگا۔ دوبارہ سنیں، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار خشک زہریلے درخت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اٹکے گا وہ تو اتارنے کے لیے کھولتا پانی ملے گا، استغفر اللہ، جو پہلے ذکر آیا۔
لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ یہ کھانا موٹا کرے گا نہ بھوک کو ختم کرے گا، کوئی نرشمنٹ نہیں ملے گی، اذیت ملے گی اس سے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور یہ یقین کریں بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ ڈرا رہا ہے، اور ڈرنے میں خیر ہے، ڈریں گے تو بچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اچھا اللہ تعالیٰ دوسرا نتیجہ بتا رہا ہے، پیارا نتیجہ بتا رہا ہے، عمدہ نتیجہ بتا رہا ہے، حسین نتیجہ بتا رہا ہے، بی پازیٹو، اس کو بھی سنیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جبکہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ، چمکتے دمکتے ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، سرور والے ہوں گے، مہکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، جبکہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی نیک کوششوں کی وجہ سے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہے، چشموں کی اقسام اور فلیورز بھی ہم پڑھ آئے ہیں۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، شاہانہ تخت بادشاہوں والے، واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، سجائے گئے ہوں گے، جتنا چاہو پیو، ونمارق مصفوفہ، اور قطاروں میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ گاؤں تکیے کی محفل سمجھ آتی ہے نا؟ جنت میں گاؤں تکیے کی محفل کیا زبردست کمال کی ہوگی۔ شاہانہ تخت، سجے ہوئے جام، چھلکتے ہوئے جام، پڑھ آئے خدمتگار لڑکے، خوبصورت لڑکے، خدمتگار لڑکے، اور جھپٹ کر لے رہے ہوں گے، چھینا جھپٹی دوستانہ انداز میں کر رہے ہوں گے، تکیے قطار میں لگے ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةً، اور قطاروں میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اللہ کی قدرت کے بڑے پیارے نظارے اور بڑی پیاری، قرآن بڑا پیارا کلام ہے۔ 1400 برس پہلے کا بدو ہوگا نا، اس کو اپنے حساب سے سمجھ آئیں گی، اور بدوؤں کو عربی کمال کی آتی تھی، کمال کی، وہ بہت اپریشیٹ کرتے تھے اس کو۔ خیر، اس دور کا شخص ہوگا اپنے حساب سے اپریشیٹ کرے گا اگلی 4 آیات کو۔ آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہوگا یا کچھ ریسرچ اس کے پاس ہوگی، اب تو دنیا ہاتھ میں آ گئی اے آئی کے تھرو، بھارت بہت کچھ ہے، کمال آج والا آج کے حساب سے اپریشیٹ کرے گا۔ کیا؟ 4 باتیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف وہ نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ گاڑے گئے، جمائے گئے زمین میں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ 14 صدیوں پہلے ایک بدو ہو، آج بھی ہو سکتا ہے، ایک بدو کا بچہ ہے، ہاں، اونٹ، اس ایک اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں، 100 پیچھے چلے آ رہے سر جھکا کر، کس نے تب تابع کر دیا۔ پھر صحرا کا بدو اونٹ کو اچھی طرح جانتا ہے، ایک سپ میں 60-70 لیٹر پانی پی جاتا ہے اونٹ، ایک سپ میں، اور اس کے کوہان میں پوری ٹنکی ہے، اگر مہینے بھر پانی نہ ملے تو وہ بجٹنگ کر لیتا ہے، اپنی گزار لیتا ہے وہ آرام سے۔ اور قرآن کی 20-30% یا میں بھی زیادہ ووکیبلری اونٹ کی اداؤں پر مبنی ہے۔ یہ میرا میزان نہیں ہے، علماء بتاتے ہیں، ہمارے ایک استاد نے ایک حد سے ہمیں پڑھایا بہت پہلے، حافظ زبیر صاحب بڑے پیارے ساتھی ہمارے، تو وہ بھائی کہ اونٹ لا کے کھڑا کر دو نا، تو اس کی یہ ادا، اس کی یہ ادا، اس کی یہ اٹھان، اس کی یہ اٹھان، اس کا یہ بیٹھنا، اس کا یہ کرنا، ان اداؤں سے قرآن کی ووکیبلری بھی ہے۔ بدو سمجھتا ہے اس چیز کو، اور صحرا کا جہاز اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آج لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، میریکلز ان دا کیمل۔ آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا بہت سوچ لے گا اس سے نکالنے کا۔ آسمان کی طرف تو ایک بدو ہے، اونٹ پر بیٹھا ہے، پہلی نشانی، آسمان اس کی چھت دیکھ رہا ہے، وہ پہاڑ اس کے سامنے ہیں، زمین پر وہ موجود ہے، اسی کو دیکھ کر حیران۔ بڑے بڑے ایتھیسٹ کو تماچا مارا ایک بڑھیا نے، ایک اماں سے پوچھا، اماں تم اللہ کو مانتی ہو؟ کہا کم بخت تو نہیں مانتا کیا؟ اماں کیسے مانا؟ آج کل تو ٹیکسٹائل ملز ہے نا، اماں نے کہا میں چرخہ چلاتی ہوں کپڑا بنانے کے لیے، یہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، کم بخت یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، پہاڑ ایسے بن گیا، آسمان ایسے بن گیا، زمین ایسے ہی بن گئی، تو اور میں ایسے ہی بن گئے کیا؟ اللہ اکبر۔
لیکن آج جو آسمان کو دیکھے گا تو ایکسپینڈنگ یونیورس تک جائے گا. وہ ہم پڑھائے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں ایکسپینڈنگ یونیورس کا تصور. آج جو پہاڑوں کو دیکھے گا تو پہاڑوں کے بھی بچے ہوتے ہیں. ہنسی آئے گی آپ کو, ابھی آپ کو ہنسی آئے گی, مجھے پتا ہے. فرسٹ ٹائم میں نے بھی سنا پڑھا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی. اللہ اکبر, پہاڑوں کے بھی بچے ہوتے ہیں. جیولوجی والے بتا دیں گے کہ پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رنگتیں رکھی اس میں اللہ کی نشانیاں, جو غار اس کے اندر اللہ کی نشانیاں. ہاں 2-3 دن پہلے یاد آیا کہ یہ بات بیان میں نہیں آ سکی. کھیوڑا کے پہاڑ سنے نا, میں کسی قرآن کے سلیبس کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا تو انہوں نے پھر مجھے دکھایا, میں جانے لگا کہا آپ توہین کر رہے ہیں. میں نے کس کی توہین کر رہے ہیں؟ کہا کھیوڑا کے پہاڑ نہیں دیکھیں گے آپ. میں نے کہا دکھائیں. 18 لیولز پر نمک نکلتا ہے, صدیوں سے نکل رہا ہے 18-19 لیولز پر, اور اندر کا ٹیمپریچر تھرو آؤٹ دا ایئر 15 to 17 مینٹینڈ رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. کمال ہے. پہاڑوں میں کیا کیا رکھا ہوا. پھر منرلز کی بات کر لیں, بنکرز آج ہم لوگوں نے بنا لیے. پہاڑ آج دنگ رہ جاتا ہے انسان, کیا کچھ ہے اس کے اندر. زمین کے وسائل کو دیکھو, اللہ اکبر, ایکسپلور کرو. ارے 100 برس پہلے کس کو پتا تھا کہ یہ ہم گیس استعمال کریں گے؟ کس کو پتا تھا؟ کیا کچھ اللہ دے رہا ہے ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ. بس اتنا ہی کافی ہے. اس 4 آیات پہ غور کریں تو بدو بھی اللہ کو پہچانتا ہے. آج کا سائنٹسٹ بھی پہچانے گا, نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہے, اور بدو عالم ہے جو اللہ کو پہچان لیتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیا یہ منکرین قدرت, یہ انکار کرنے والے, اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بنایا گیا, اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بلند کیا گیا, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ گاڑے گئے, جمائے گئے, اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے وہ بچھائی گئی. فذکر, بس اے نبی علیہ السلام آپ نصیحت فرمائیے, ایڈمونیشن, یاد دہانی کرائیے. انما انت مذکر, آپ تو بے شک نصیحت ہی فرمانے والے ہیں. لست علیم مسیطر, آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. جبر کر کے منوانا آپ کا کام نہیں ہے. ہاں وہ آیت مس کوٹ نہ ہو, کون سی والی؟ البقرہ 256. کراچی والوں نے بھی مس کوٹ کی, یہاں کی سیاسی جماعتوں نے مس کوٹ کی, لبرلز مس کوٹ کرتے ہیں, اسلامو فوبیا والے مس کوٹ کرتے ہیں. ان کو ریفرنس بھی یاد ہے, سورۃ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 256. سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256. عربی بھی آتی ہے اس کی ماشاءاللہ ان لوگوں کو. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. ہم بات کر رہے بالکل دین میں گن پوائنٹ پہ قبول کروانے میں جبر نہیں ہے, عمل کروانے میں ہے. اور ایک بات بیان ہونے سے رہے گی, وہ آج آ جائے گی, ابھی آ رہی. انفرادی طور پر جبر بھی نہیں قبول کروانے کا, لیکن جو قبول کرے گا جبر کروایا جائے گا. جیسے اسکول نہ بھیجو بچے کو, 10 بجے اٹھے, کوئی ایشو نہیں. اسکول بھیجو گے تو 7:30 اسکول ڈراپ کرنا پڑے گا, ٹھیک. اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے کسی اور کا نہیں چلے گا, میرا حکم چلے گا. یہ بھی کلیئر کر لیں. انفرادی سطح پر جاؤ کافر بنو, قیامت میں جہنم بھگتنا, اللہ نے چوائس دیا ہوا ہے. اجتماعی سطح پر 3 مرتبہ قرآن میں آیا ہے, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 بھی, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ کے لیے ہے. وہاں اللہ اپنے سوا کسی کی حاکمیت نہیں مانتا, نہیں مانتا, نہیں مانتا. اور وہاں سے ظلم کا خاتمہ, جبر کا خاتمہ, اور اللہ کی حاکمیت کا نفاذ, اللہ کے دین کا نفاذ, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اجتماعی سطح پر کوئی نہیں, صرف اللہ کا حکم. انفرادی سطح پر رہو کافر جاؤ, گن پوائنٹ پہ قبول نہیں کروایا جائے گا. یہ کلیئرٹی کے ساتھ باتیں ہمارے سامنے پورا قرآن پڑھتے ہوئے الحمدللہ آ گئی ہیں. لست علیم مسیطر, آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. الا من تولا وکفر, مگر جس نے منہ موڑا کفر کیا, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ اسے بڑا سخت عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, بے شک انہیں ہماری طرف واپس آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اللہ دھمکیاں دے رہا ہے, تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. کفر کرنے والوں, میرے پیغمبر کی دعوت کو رد کرنے والوں, انکار کرنے والوں, میں چھوڑوں گا نہیں. حساب لینا ہے, میرے ذمے ہے یہ چیز. بھائی اللہ ڈراتا ہے. اللہ اکبر. سورہ غاشیہ کے بعد سورۃ الفجر, مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے. اس میں کچھ بابرکت اوقات کی قسموں کا ذکر ہے. ماضی کی نافرمان قوموں کا بیان ہے.
زندگی امتحان کی، جو بڑی پیاری دو آیتیں آئیں گی. مال دینا بھی امتحان کے لیے ہے، کم دینا یہ بھی امتحان کے لیے ہے. اور بتایا گیا ہے کہ آخرت کے نتائج کیا ہوں گے. اور ایک خوبصورت بات آئے گی بالکل آخر میں، جو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جنت دے دے، اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کہتے تو میرا بندہ ہے. یہ بات اس سورت کے آخر میں بھی آئے گی انشاءاللہ. سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر یعنی صبح کی. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، یعنی ایون اینڈ آڈ نائٹس. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. یہ بڑا ایک مشکل مقام ہے. ان قسموں سے کیا مراد ہے؟ بہت کچھ آپ کو تفاسیر میں ملے گا. ایک رائے یہ ہے فجر سے ایک مراد 10 ذی الحجہ کی فجر ہے. عربوں کے ہاں حج عمرہ تو ہوتا تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، گڑبڑ کی تھی مگر وہ ذی الحجہ میں ہی ہوتا تھا تو وہ جانتے تھے. تو ایک رائے فجر سے مراد 10 ذی الحجہ کی فجر. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی عظمت ہمارے یہاں بھی ہے، حضور کی حدیثوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والشفع والوتر، جفت اور طاق راتوں کی، ایون اینڈ آڈ نائٹس کی. اس سے ایک مراد رمضان کے آخری عشرے کی ایون آڈ نائٹس ہیں. رمضان کی اہمیت صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تاریخ سے چلی آ رہی ہے، اور ہمارے دین میں بھی رمضان کی اہمیت ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، رات کا آخری حصہ. تو یہ تمام راتیں اور دن کیا ہیں؟ عظمتوں والے، برکتوں والے. عرب بھی کچھ واقف تھے تو اس ریفرنس سے ترجمانی اچھی محسوس ہوتی ہے. البتہ تفاسیر میں تشریحات آپ کو اور بھی ملیں گی. نقطہ کیا ہے؟ برکتوں والی راتیں، برکتوں والے دن. اللہ نے قسمیں اٹھائیں، ان کی عظمت کرو، ان کی قدر کرو، ان میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن اب ان لوگوں کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے اس طرح کے برکت والے اوقات سے فائدہ نہیں اٹھایا، جنہوں نے روحانی برکات والی مقامات ہوں، جگہیں ہوں، دن ہوں، راتیں ہوں، مہینے ہوں. بھئی مقام جیسے بیت اللہ شریف ہے، عظمت والا مقام، مہینہ رمضان ہے، ذی الحجہ ہے، راتیں رمضان کا آخری عشر ہے، طاق راتیں، اینڈ سو آن. تو جن لوگوں نے برکت والے مقامات یا اوقات کی قدر نہیں کی اور اللہ کو راضی نہیں کیا، ان کے لیے اللہ کا عذاب آیا. اب مجرمین کا بیان. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد آور محلات والے تھے. یہ ترجمانی ہے. ارم کیا ہے جی؟ ارم ان کے شاہی خاندان کا نام تھا. عاد کا شاہی خاندان، ان کا ارم نام بتایا گیا، اور ان کے بڑے بڑے محلات تھے، محلات میں وہ شاہی خاندان رہتا تھا. اس اعتبار سے ترجمانی ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے ستونوں کی طرح اونچے قد آور محلات والے تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا نہیں کیا گیا. ان کے قد کاٹ بھی اونچے تھے، اللہ نے بڑی دولت دی تھی، ان کے قد کاٹ بھی بہت اونچے تھے. فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا ملکوں میں پیدا کوئی نہیں کیا گیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا تم نے دیکھا نہیں؟ جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے. یاد آیا؟ بے وقوف اور پاگل نہیں تھے، انجینئرنگ تھی ان کے پاس، وسائل تھے ان کے پاس. پہاڑوں کو تراشنا آسان کام ہے، اور پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانا آسان کام ہے. ویری ویل ورسڈ لوگ کہہ لیں، ایکسپیرینسڈ کہہ لیں، ویل ایکیوبڈ کہہ لیں، جو چاہیں کہہ لیں، آپ قرآن بتا رہے ہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو وادی میں، اور سمود کے ساتھ اللہ نے کیسا سلوک کیا تم نے نہ دیکھا؟ جو وادی میں گھر بنانے کے لیے چٹانوں کو تراشتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک ترجمہ ہم نے کیا تھا، کھوٹے، خیموں کے کھوٹے ہوتے تھے بڑے، یعنی لشکر لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا تھا، وہ کھوٹے بھی ساتھ دے کے چلتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان ملکوں میں بہت فساد مچایا، خدائی تک کے دعوے کیے، لوگوں پر ظلم و ستم کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب تو سرکشوں کی گھات میں ہے. اللہ اکبر.
پہلے ذکر آیا تھا جہنم گھات میں ہے، اب کیا ذکر ہے؟ اللہ گھات میں۔ اللہ بھی تیار ہے ظالموں کو عذاب دینے کے لیے، اور جہنم تیار ہے ظالموں کو جلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب 2 آیتیں ہیں، ان میں زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے، زندگی امتحان کے لیے۔ یہ اونچ نیچ، عروج زوال، خوشحالی تنگ دستی، کم زیادہ، امیر غریب، آجر اجیر، حاکم محکوم، امیر غریب، یہ سب کیا ہے؟ امتحان۔ دونوں آیتوں میں لفظ ابتلا امتحان آئے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اس طرح کہ اسے عزت اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ ابتلا کا لفظ ہے، ذہن میں رہے، ترجمہ آزمائش کا ہم نے کی، آزماتا ہے۔ مال ملا خوب، پھولے نہیں سماتا، اور اکڑ میں بھی آ جاتا ہے، میرے رب نے بڑی عزت دی، کیا بات ہے، یہ اور بھول گیا کہ تجھے امتحان کے لیے دیا ہے۔ اگلی آیت، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور پھر جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، پھر دیکھیں ابتلاہ کا لفظ ہے، پھر اسے اس کا رب ابتلا میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس طرح کہ اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ارے میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں، میں ہی ملا تھا، استغفر اللہ، اللہ کو میں ہی ملا، استغفر اللہ۔ اور نہیں، دونوں آیتوں میں ابتلا، اللہ دے کر بھی امتحان لے رہا ہے، کم دے کر یا واپس لے کر بھی امتحان لے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا امتحان وہ خود فرماتے کس چیز کا تھا؟ شکر کا، کیسی بادشاہت ملی تھی۔ اور ایوب علیہ السلام صبر کا امتحان تھا۔ 2 ہی کیفیات ہے صبر اور شکر کی۔ اور مومنانہ طرز عمل کیا ہے؟ بار بار ہم نے بڑا بخاری شریف کی روایت، مصیبت آئے اللہ کا فیصلہ، راضی رہو، صبر کرو، اجر ہی اجر، نعمت ملے اللہ کا انعام ہے، تمہاری قوت بازو کا کمال نہیں، تمہاری انٹلیکٹ کا کمال نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، شکر کرو، اجر ہی اجر ہے۔ تو مصیبت پہ صبر، نعمت پر شکر، یہ مومنانہ طرز عمل۔ یہ کلیئر ہو، ہر حال میں بندے کو اجر ملے گا، ہر حال میں باوقار رویہ سامنے آئے گا۔ زندگی امتحان کی، اس کو زیادہ کیوں ملا؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ سے بحث کرو گے؟ مجھے کم کیوں ملا؟ کس نے کم دیا؟ اللہ سے بحث کرو گے؟ فیصلے پہ راضی رہو، صبر کرو مصیبت پر، شکر کرو نعمت پر۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تم نے دولت کو، مال کو سمجھ لیا کہ اسی کی بنیاد پر کسی کی حصے اور حیثیت ہے، اور جب دولت آ گئی تو یتیم کو دھکے دیتے ہو۔ یہ سورہ معون میں پڑھیں گے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، وہ ابو جہل کا ذکر آئے گا، وہاں پڑھ لیں گے۔ تو مال نہیں ہے اصل شے، مال کی بنیاد پر لوگوں کو نہ پرکھو کہ عزت ہے یا ذلت ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ یہ دونوں باتیں سورہ ماعون میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ تو مشرکین اور ظالموں کا انداز تھا۔ آج وراثت کا مال کون کھا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں لوگ کھا رہے ہیں۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، لیکن بہنوں کا حصہ ہڑپ بھی ہو رہا ہے، بیوہ بھاوج کا حصہ بھی ہڑپ ہو رہا ہے، بھتیجے یتیم ہو گئے ان کا مال ہڑپ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو کافروں کا طرز عمل تھا، یہ تو ظالموں کا طرز عمل تھا، یہ تو مشرکوں کا طرز عمل تھا۔ ہم انہی کا بیان پڑھ رہے ہیں، مگر یہ حرکتیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف رکھے۔ گڑبڑ کی ہے بھائی، لوٹانا پڑے گا، گڑبڑ کی ہوئی ہے، لوٹانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے شدید محبت کرتے ہو، مال کا بت بنا کے اس کی سیوا کرتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے، تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ اللہ کا بندہ بننا چاہیے، مال کا بت بنا کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ ہمیں مال حرام سے بچائے۔ فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو، یہ حرام خوریاں نہیں چلیں گی تمہاری،
یہ مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، چرا کر بیٹھے ہو، ڈاکے ڈال کر بیٹھے ہو، وراثت کا ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، قتل کر کے بیٹھے ہو، قوم کو بیچ کر تجوریاں تم لوگوں نے بھر رکھی ہیں. ایسا نہیں کہ عذاب نہیں ہوگا، اندھیر نگری نہیں ہے. دنیا میں عمل کا ہے، آخرت میں نتیجے ہیں. کلا، ایسا ہرگز نہیں کہ عذاب نہ ہو. اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، چٹیل فلیٹ کر دی جائے گی بالکل. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا. وجیء یومئذ بجہنم والملک صفا صفا، اور فرشتے قطار بنا کر حاضر ہوں گے. رب کا جلوہ، اس کا ظہور ہوگا، فرشتے صفے بنا کر حاضر ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. پورا قرآن پڑھتے ہیں، بار بار یہ ذکر آ گیا. اس دن حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں. آج ماننے، آج سدھرنے، آج توبہ کرنے، آج سیدھا ہو جانے، آج دین پر آ جانے، آج دین پر عمل کرنے، آج دین کو تھامنے، آج دین کی دعوت، آج دین کے نفاذ کی جد و جہد کا موقع ہے. کل کوئی چانس نہیں ملے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، مگر اب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، وہ کہے گا کاش میں نے آخرت کی زندگی کے لیے کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوتا. کاش، یہ بہت بڑی کاش، بہت بڑی حسرت، کوئی فائدہ نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، لہذا اس دن نہ اس اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب دے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھے گا. جو پکڑ اللہ کرے گا کوئی نہیں کر سکتا، جو عذاب اللہ دے گا کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ہم سب کو قیامت کی ذلت سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ کی پکڑ اور سزا سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں، پھر اللہ خوبصورت بات عطا فرما رہا ہے، پھر اللہ امید دلا رہا ہے، پھر اللہ بشارت دے رہا ہے، پھر اللہ گڈ نیوز دے رہا ہے. دونوں باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. ایک ترجمہ کرتے ہیں اطمینان والے نفس، اور ایک ترجمہ اے اطمینان والی روح. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل. راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی، لہذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. ایک صاحب سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا ویژن سیٹ کیا ہے. اب تو کارپوریٹ سیکٹر والے بھی سارا کارپوریٹ کلچر اپنے گھروں میں لا رہے ہیں. ویژن، مشن، ٹارگیٹس. تو ان سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا ویژن ہے. کہا یہ 4 آیتیں قرآن کی. اللہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے یہ اعلان کر دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف واپس چل، لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تو اس سے راضی. لہذا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. کیا ہم یہ سوچتے ہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ بچوں کے لیے کیا پلانز ہیں ہمارے، اپنے لیے کیا پلانز؟ پیٹ کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے، یہ پیٹ مٹی ہو جائے گا قبر میں جا کے. مال کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے، مال قبر کے باہر رہ جائے. دنیا کی عیاشیوں اور راحتوں کے بارے میں کم سوچیں، اس سے کہ قبر میں گئے کچھ ساتھ نہیں جائے گا. کل تو مسئلہ ہے، آگے کھڑا ہونا اللہ کے سامنے. اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے یہ اعلان فرماتے، اور اس کا مستحق بننے کے لیے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے. دیکھیے میں ایک حق بات بھی بیان کر دوں، صرف رمضان کی مجلسوں میں آ کے بیٹھ جانا کافی نہیں، ضروری ہے، باعث اجر ہے. اللہ مجھے بھی عطا کرے، آپ کو بھی عطا کرے، کوئی طنز نہیں، لیکن احساس زیاں بیدار کرنے کے لیے. چاند رات کو ہماری کیا کیفیت ہوگی، رمضان کے بعد کیا کیفیت ہوگی، چیک کیجئے گا. یہ مانگنے کی راتیں ہیں، ساعتیں ہیں. اللہ میری اور آپ کی زندگیاں بدل دے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو اور نور ایمان عطا کر دے. اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا طلبگار بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے، اور اللہ اس کے لیے آج سے ہی ہمیں اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک آیت معاف کیجیے گا، ایک سورت کا مطالعہ اور کریں گے، پھر مختصر ایک گفتگو اور پھر 4 رکعت تراویح انشاءاللہ. سورۃ البلد،
مکی صورت ہے، اس میں بڑے اہم مضامین ہیں. سعادت مند لوگ کون ہیں اور شقی بد نصیب کون ہوں گے، یہ ذکر آئے گا. اور اخلاق کی بلندی چاہتے ہو تو کچھ محنت، بلکہ اچھی خاصی محنت کرنا پڑے گی. اور اکیلے اکیلے نیک بننا کافی نہیں، جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری، اجتماعیت میں آنا ضروری ہے. مل جل کر دین کو تھامنا اور مل جل کر دین کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے. یہ موضوع اس صورت میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اللہ قسم اٹھا رہا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس شہر میں رہتے ہیں. یہ حلن، اس کے 3-4 مفاہیم ہیں. ایک مفہوم تو یہی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی عظمت حضور کے وہاں ولادت پانے اور حضور کے وہاں رہنے کی وجہ سے بھی ہے. ایک بات. دوسری بات، اس شہر میں حلن آپ کو حلال کر لیا گیا. کیا مطلب؟ بیت اللہ شریف ہے، مسجد حرام ہے، اس کا احترام واجب ہے، لیکن یہاں لوگ آپ کو ستا رہے، آپ پر کیچڑ اچھال رہے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھا رہے، آپ پر سختیاں کر رہے. اس محترم شہر میں ان لوگوں نے آپ کو حلال کر لیا ہے. اللہ ان کفار کو سنا رہا ہے، اللہ کے اس محترم گھر کے پاس تم اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہو. اس طرف بھی توجہ دلائی گئی. ووالد وما ولد، اور والد اور ان کی اولاد کی قسم. سارے انسانوں کی قسم اللہ نے اٹھا لی، آدم علیہ السلام اور انسانوں کی. یہ بات پہلے آ چکی، یعنی تمام انسانوں کی، ان کی اولاد. یہ بات پہلے آ چکی. اللہ جب بھی قسم اٹھائے گا تو مخلوق میں سے کسی شے کی قسم اٹھائے گا. ہم قسم اٹھا سکتے ہیں صرف کس کی؟ اللہ کی. کس بات پر قسم اٹھائی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو اس کی مشقت میں پیدا فرمایا ہے. محنت تو ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، انفلیشن ہے تو مشقت اور ہے، ہارڈ ٹائمز میں مشقت اور ہے، گھر گھر ہستی کے معاملات ہیں، بچوں نے ایگزامز کلیئر کرنے ہیں، کوالیفیکیشن لینی ہے، کل پروفیشنلی آگے بڑھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، گھر والوں کو سنبھالنا ہے. یہ ساری مشقتیں ہیں نا. لیکن سورہ انشقاق میں ہم نے کیا پڑھا تھا شروع میں؟ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. یہ ساری مشقتیں جھیلنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہاں کی مشقت کچھ نہیں، یہاں کی ٹینشن کچھ نہیں. سب سے بڑا جو ٹریجڈی کا معاملہ وہ آخرت میں پیش آنے والا ہے، اس کی فکر کرو. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے انسان کہ اس پر ہرگز کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا. دولت پر بڑا فخر ہے، اپنی جائیدادوں پر، اپنے وسائل پر شو آف کرنے پر بڑا فخر ہے. ذہن میں لے آئیے کیا کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ دنیا پرست، آخرت کا منکر انسان، اس کا تذکرہ. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال لٹا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا خیال ہے، تم ایسے پیدا کر دیے گئے ہو؟ تمہیں کو واچ نہیں کر رہا؟ تمہیں کو دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ بات بار بار آئی ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت نہیں عطا فرمائی؟ سورہ دہر کے شروع میں بھی ہے راستہ واضح. اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکر بنو. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے نیکی و بدی کے دونوں راستوں کی ہدایت عطا فرمائی، جہاں چاہے چلے، جس راستے پر چاہے چلے. فلقتحم العقبہ، تو وہ ابھی دشوار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا. کیا مطلب؟ نیک بننا ہے تو مشقت جھیلنی پڑے گی. برا بننے کے لیے محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی بھائی، اچھا بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. پھر یہ آیات کا ترجمہ، پھر وضاحت دوبارہ. فلقتحم العقبہ، تو وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہ ہوا. وما ادراک ما العقبہ، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم وہ عقبہ، وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، وہ مشقت کیا ہے جس سے گزرنا ہوگا. نیک بننا چاہتے ہو، کردار کی بلندی چاہتے ہو، اخلاق کی بلندی چاہتے ہو، اللہ کی نگاہوں میں تم بڑائی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو مشقت سے گزرنا پڑے گا، دشوار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا. کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا.
او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم رشتے دار کو، او مسکینا ذا متربہ، یا کسی انتہائی غریب محتاج کو، غلام آزاد کرانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیم رشتے دار کو، انتہائی غریب محتاج کو۔ یہ کیا ہے؟ انسانی ہمدردی، لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، لوگوں کے درد کو محسوس کرنا، لوگوں کے کام آنا۔ یہی نیکی کی حقیقت میں ہم نے پڑھا تھا۔ نیکی کی حقیقت سورۃ البقرہ آیت 177 منتخب نصاب میں بھی شامل۔ ایمان کے بعد پہلی بات کیا تھی؟ وآت المال، اپنا مال خرچ کرے مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، سوال کرنے والوں پر۔ تو انسانی ہمدردی اگر یہ نہیں ہے تو نیک نہیں ہو سکتے بھائی۔ بہت مشہور کلپ ہے ہمارے استاد کا، ڈاکٹر سایہ صاحب کا، عبادت گزار بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، سب کچھ ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں نہیں ہے تو پھر وہ نیک نہیں ہے بھائی۔ یہاں بھی پہلی بات یہ آ رہی، دشوار گھاٹی سے گزرنا پڑے گا، مشقت جھیلنی پڑے گی بلندی پر جانے کے لیے، اخلاقی بلندی حاصل کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو یا کسی انتہائی غریب محتاج کو۔ یہ ہے پہلا اسٹیپ۔ اور اگر ہم بندوں کی چھوٹی چھوٹی دنیا کی حاجات کے بارے میں اگر فکر مند نہیں ہو سکتے تو آخرت جیسی عظیم حاجت کے بارے میں کوئی فکر مند ہوں گے ہم کیا؟ اور باقی سادی سی بات، کسی پہاڑ کو سر کرنا ہے تو چڑھنے میں مشقت ہے، گرنے میں؟ ہاں، ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، K2 ہے، یہ ہے، وہ ہے، چڑھنے میں مشقت ہے نا۔ اللہ حفاظت فرمائے 2 قدم پیچھے تو نیچے گر جاؤ گے۔ تو بھائی اخلاقی طور پر بلندی حاصل کرنے میں مشقت ہے، گرنے میں کوئی مشقت نہیں۔ اچھا بننے میں مشقت ہے، برا بننے میں مشقت نہیں۔ نماز ادا کرنے میں مشقت ہے، ضائع کرنے میں مشقت نہیں ہے۔ سچا بننے میں مشقت ہے، جھوٹا بننے میں مشقت نہیں ہے۔ اور خطرناک بات، جنت میں داخل ہونے میں مشقت ہے، جہنم میں جانے کے لیے مشقت نہیں ہے۔ تو اگر جنت چاہیے ہے، اخلاقی بلندی چاہیے ہے تو مشقت سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، نیک بننا پڑے گا، انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ لیکن اکیلے اکیلے نیک نہ بننا بھائی۔ پورا قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہاں بھی سنیے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی ہو جو ایمان لائے۔ انسانی ہمدردی تو فطرت میں موجود ہے۔ کتے کو بھی بھوکا، بلی کو بھی پیاسا دیکھ کر کافر کا بھی دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں اچھا انسان، او بھائی اچھا مسلمان بنو۔ کتنا بڑا دجالی فریب ہے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں ہیومینٹی از بیسٹ ریلیجن، ہے کہ نہیں؟ بڑا زہریلا جملہ ہے۔ کیا اچھا مسلمان بہترین انسان نہیں ہوگا؟ کیوں زہر گھول رہے ہیں ہمارے ہاں؟ بھائی اچھے انسان بنو، کیوں مسلمان نہ بنو؟ پسند نہیں ہے تمہیں مسلمان بننا؟ سمجھیے اس چیز کو، یہ بہت بڑی ہمارے پر فکری ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ میرا ریلیجن، اچھے بھلے لوگ ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، میرا ریلیجن اسلام، وہ ہے انسانیت ہے۔ کیوں اسلام نہیں ہے تمہارا؟ کسی کا میں نام نہیں لے رہا، 2 افراد فوراً آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے۔ دین پسند نہیں ہے کیا؟ اسلام پسند نہیں ہے کیا؟ اور ایک دیندار بندہ اچھا انسان نہیں ہوگا کیا؟ وہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ اب کیا ہے، خالی انسانی ہمدردی کی باتیں نہ کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ بڑی دولت ہے ایمان۔ پھر ایمان لا کر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ایک دوسرے کو صبر کی انہوں نے وہ نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ ایمان پر آئے تو ایمان کے تقاضے تو بہت ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، امت والی ذمہ داریاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت دین، اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد اکیلے اکیلے تھوڑی ہو سکتی، جماعتی زندگی ضروری ہے۔ تو پھر وہ ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں رحم کرنے کی نصیحت کرتے رہے۔ یہی بات سورہ عصر میں بھی ہے نا، الا الذین آمنوا کافی نہیں، وعملوا الصالحات کافی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ جماعتی زندگی اختیار کرنے کی دین دعوت دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں طرف والے خوش نصیب ہیں، دائیں ہاتھ والے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے۔
اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے یعنی بد نصیب ہیں، ان میں ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے بد نصیب ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ کافروں کا بیان۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بائیں طرف والے بد نصیب، علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ آخری عشرہ، اور یہ عشرہ ہے کس اعتبار سے؟ جہنم سے آزادی کا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف رکھیے گا، 3-4 منٹ کی مختصر بات آپ کے سامنے رکھنی۔ جو لوگ لائیو ابھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے 1972 میں انجمن خدام القرآن کو قائم کیا لاہور میں، پھر اس کی شاخیں پورے پاکستان بھر میں، اور انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے تحت الحمدللہ قرآن حکیم کے کورسز، رجوع القرآن کورسز، شارٹ کورسز، دورہ ترجمہ قرآن، قرآنی کلاسز، سیرت کی کلاسز، یہ سارے کام قرآن پاک کی خدمت کے چل رہے ہیں۔ لیکن 1975 میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنظیم اسلامی قائم کی تھی بیعت کی بنیاد پر۔ بیعت کا ذکر آ گیا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 112 میں آیا، سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18 میں آیا، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں آیا۔ بیعت کی بنیاد پر دین میں جماعت قائم ہوتی ہے، کتاب سے، سنت سے، سیرت سے، صحابہ سے جماعت بنانے کا طریقہ ہمیں بیعت کا ہی ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں تنظیم اسلامی کو قائم کیا بیعت کی بنیاد پر۔ آج بہرحال ذمہ داری کی بات ہے، یہ ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے، کل کسی اور کے کاندھوں پر ہوگی۔ یہ جماعت موجود ہے، میں نے سورہ شورا، ساتھی نوٹ کریں جن کی طرف سے کچھ توجہ مجھے دلائی گئی تھی، نوٹ کیجئے گا۔ سورہ شورا کے درس میں نے ذکر کیا تھا، آپ نے میری گفتگو سے اندازہ کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ سورہ شورا بڑے محبت سے ہمیں پڑھائی، مگر صرف انہوں نے قرآن نہیں پڑھایا ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم کی، اور وہ فرماتے تھے مجھ سے محبت ہے، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، ہاتھ ملانا چاہتے ہو آؤ ہاتھ ملاؤ، بیعت کرو بھائی، اس کام میں لگو نا، جو کام محمد مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پوری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ شورا کے ذیل میں کہ بھائی وہ ایک جماعت چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب سے، مجھے تو ہے، میرے روحانی والد ہیں، میرے استاد ہیں، یہ میں نے سوشل میڈیا پر بھی کہا ہے، کافی لوگ آج کل ڈاکٹر اسرار صاحب معذرت انتہائی ادب سے میرے والد کی طرح میرے استاد ہیں، ان کو لوگوں نے کموڈٹی بنا دیا ہے۔ ہاں، ان کی غلط سلط باتوں کو بیان کر کے مونیٹائزیشن کمائی ہو رہی۔ جو ذرا موٹیویشنل بننا چاہتا ہے، میں ڈاکٹر اسرار کا، میں ڈاکٹر اسرار کا۔ ڈو یو نو تنظیم اسلامی؟ نہیں، وی ڈونٹ نو واٹ از تنظیم اسلامی، سو یو ڈونٹ نو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ دین اور جماعت بنا کے گئے ڈاکٹر اسرار صاحب، صرف خطابات اور دروس کر کے نہیں گئے، صرف سیاسی تبصرے کر کے نہیں گئے، ایک ٹھیٹ اسلامی بنیاد پر، بیعت کی بنیاد پر تنظیم اسلامی قائم کر کے گئے۔ میں نے 26 برس کی عمر میں علی وجہ البصیرت اس کو جوائن کیا تھا۔ آج میں اس کی عمارت کی ذمہ داری پر ہوں، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق کام کری الحمدللہ۔ کئی شواہد پیش کر سکتا ہوں علماء کے، اسکالرز کے، پروفیسرز کے، ضرورت نہیں ہے، نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے، لیکن بہرحال اگر یہ دورہ ترجمہ قرآن، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے کوئی شمع جلی ہے آپ کے دل میں، کوئی جلا ملی ہے آپ کے دل کو، کوئی جلا ملی ہے آپ کے جذبات کو، کوئی دین کا تصور کلیئر ہوا ہے، اور دین کی غلبے کی جد و جہد کا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے، دینی فرائض اگر آپ کے سامنے واضح ہوئے ہیں، then this is تنظیم اسلامی for this۔ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن نہیں پڑھایا، صرف دورہ ترجمہ قرآن نہیں کرایا، صرف خطاب نہیں کیے، صرف دروس نہیں دیے، انہوں نے پوری جماعت بنا کے دی ہمیں۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان بھر میں ہمارے رفقا ہیں، میرے پیارے پیارے رفقا یہاں پر موجود ہیں، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے، یہ دن رات ایک کرتے ہیں، اور یہ پیڈ ورکرز نہیں ہیں، دے آر آل والنٹیئرز۔ یہ جملے بھی میں نے دورہ ترجمہ قرآن میں کہے، رفقا یاد کریں اس چیز کو، دے آر ناٹ پیڈ ورکرز، دے آر پروفیشنلز، they are businessmen, they are students، اور پیچھے پردے میں خواتین ہیں۔
سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ اس جماعت کی طرف توجہ کریں. انہوں نے اس جماعت کو پسند کیا ہے. میرے ایمان کا تقاضا میں آپ کے سامنے رکھوں، میں اپنے گھر والوں کے سامنے رکھوں. میرے گھر والے شامل ہیں الحمدللہ، الحمدللہ. لیکن میرے دوست مجھے سنتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے سنتے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے. تو بھائی مجھ سے محبت اور ڈاکٹر صاحب سے محبت کا تقاضا ہے اس کام کی طرف آگے بڑھو. اس کام کے لیے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے تنظیم اسلامی انہوں نے قائم کی. ہم پیسے نہیں مانگتے لوگوں سے. کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی یہاں پر کسی چندے کی؟ نو وے ایٹ آل. الحمدللہ رب العالمین. جس کے دل میں وہ آگے بڑھے، اور جو آگے وہ اپنی جان بھی لگائے، مال بھی لگائے. کوئی چندے کی اپیل نہیں. ہم نوٹ بھی نہیں مانگتے، ہم ووٹ بھی نہیں مانگتے. علا وجہ البصیرت ہمارے سامنے منہج انقلاب نبوی ہے، تحریک کا راستہ ہے. اس کے لیے بار بار اعلانات ہوئے. رسول انقلاب کا طریق انقلاب، وہ کتاب چلے لیں یا ویڈیو دیکھیے گا رمضان شریف میں، رمضان شریف کے بعد. تو یہ آپ کے سامنے دعوت ہے. مزید بعد میں سمجھنا چاہیں، بریک میں سمجھنا چاہیں تو ہمارے استقبالیے سے رابطہ کیجیے گا، رابطے میں رہیے گا. کتابچے بھی اویلیبل ہیں، خطابات بھی اویلیبل ہیں. واٹ از تنظیم اسلامی، وہ آپ کے سامنے اس کا طریقہ کار بھی سب کچھ آ جائے گا. حضرات بھی شامل ہو سکتے ہیں، خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ ریسیپشن پہ استقبالیہ میں وقفے میں اور بعد میں رابطہ رکھیے گا. وآخر دعوانا. جی جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں پلیز جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں موسٹ ویلکم. ان کے لیے بھی سب کچھ موجود ہے. ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، tanzeem.org. اس ویب سائٹ پر ہمارے فیس بک پیجز وغیرہ بھی ہیں. یہ ساری تفصیلات آپ کو وہاں پر بھی ملیں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 4 رکعت تراویح اور اس کے بعد بریک ہوگی انشاءاللہ. اور جو ساتھی پیچھے تراویح نہیں پڑھتے اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں پلیز بات. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة
فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.